अल्लाहु बिअमरी आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन, करोड़ा बार शुक्र है उस परवरदिगार आलम का कि जिसने आज की सुबह में फिर से ज़िंदगी अता फ़रमाई और हमें यह सआदत और तौफ़ीक दी कि हम अपने परवरदिगार के आकर सजदा-रेज़ हुए। आज माह रबीउन नूर यानी रबीउल अव्वल की 11 की सुबह और कल का आने वाला दिन, कल की सुबह वो सुबह है कि जिस दिन नूर हिदायत का सूरज तुलू हुआ था कि क़ब्ल अज़ इस्लाम जो इंसान के हालात थे उस तारीख़ से आप बाखूबी आगाह हैं कि इंसान के अंदर हकीकत इंसानियत कोसों दूर चली गई थी। लड़ाई झगड़े थे, तसादुम टकराव थे, नफ़रत ही नफ़रत थी। क्या माँ बाप, क्या बहन भाई, क्या बीवी, कोई रिश्तों की पहचान न थी। छोटे छोटे मामलात पर लड़ाई शुरू होती। बच्चों की लड़ाइयों की वजह से इस कदर बड़ी जंगें तूल पकड़ जाती और वो कई सालों तक जारी व सारी रहती और सैकड़ों की तादाद में लोगों के कत्ल हो जाते। इस कदर नफ़रतें थी। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके इस निज़ाम के अंदर बिल्कुल तब्दीली लाई। वो नफ़रतें, वो तसादुम टकराव सब कुछ ख़त्म हुआ, मोहब्बतें बाँटी। यहाँ तक कि परवरदिगार ने अपने महबूब को मबूस फरमाया तो इंसानों के हुकूक तो बाद की बात, जानवरों के भी हुकूक अदा किए गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अगर कोई किसी बैल को नाहक छड़ी मारता है तो उसका भी गुनाह होगा। ये बुखारी की रिवायत है। फरमाया गया कि क़यामत के दिन उस बैल को ज़िंदा किया जाएगा। हालांकि चरिंदों परिंदे जानवरों का मरने के बाद दोबारा कोई मामला नहीं है। दुनिया के अंदर चरिंदों परिंद, हैवानात, जानवर जो भी हैं ये इंसान की खिदमत के लिए हैं। लेकिन इंसान ने अगर ज़्यादती की जानवर के साथ भी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस बैल को ज़िंदा किया जाएगा और फिर उस बैल को हुक्म दिया जाएगा कि जो इस बंदे ने नाहक तुझ पे जुल्म व सितम किया था आज तो वो कर ले। बैल वो अपना बदला ले लेगा, फिर उस बैल को ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद अदल व इंसाफ, अफ़ू व दरगुज़र, प्यार मोहब्बत, लड़ाई तसादम टकराव को दूर करना, ये आमद मुस्तफ़ा का बुनियादी मकसद था। मैं और आप अगर मिलाद मुस्तफ़ा के बड़े बड़े प्रोग्राम करते रहें, चरागां करते रहें और इसी तरह लंगर तकसीम बहुत कुछ करते रहें, हमारे अंदर हुस्न इखलाक ना हो, प्यार मोहब्बत ना हो, हम ताल्लुक़ को जोड़ने के बजाय तोड़ते हुए नज़र आएँ, तो फिर आमद मुस्तफ़ा का मकसद हमने फौत कर दिया है। आमद मुस्तफ़ा का मकसद जोड़ना था। अल्लाह फरमाता है महबूब फ़ाफ़ू वस्फ़हू, माफ़ करो, दरगुजर करो। और यही सबक अपनी उम्मत को दो। हर एक मोमिन मुसलमान की तबीयत हो माफ़ करना, दरगुजर करना। अल्लाह की सिफत है ये, माफ़ करना, दरगुजर कर देना। कोई ज़्यादती करे उसको माफ़ कर देना, ये अल्लाह के नबी की सिफत, अल्लाह की सिफत है। यहाँ तक है कि रिवायत आपने सुनी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का की तरफ जा रहे थे, रास्ते में स्टे किया और फिर आगे देखा रास्ते में एक कुतिया ने बच्चों को जन्म दिया हुआ था। छोटे छोटे बच्चे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहिब को बुलाया, फरमाया इधर आ। हुक्म या रसूल अल्लाह। फरमाया यहाँ पे खड़ा हो जा, ये बड़ा काफिला है, कहीं ऐसा ना हो बेखबरी से कोई गुजरते हुए यहाँ कुतिया के इस बच्चों को पाँव के नीचे किसी के आ जाएं तो ये मसला ही जानवर है। यहाँ पे खड़ा हो जा, तो इनकी हिफाजत के लिए आने वालों को रोकना है, इनको भी साइड पे नहीं करना, ये भी मुतमईन यहीं रहें इत्मीनान सुकून के साथ, और आने वाले लोगों को रोकना है, इनकी हिफाजत के लिए तो खड़ा हो जा। अब जानवर कौन सा? कुत्ता। उसकी हिफाजत कौन करा रहे हैं? अल्लाह के पैगंबर। किन्हें खड़ा किया जा रहा है? साहबी रसूल को। ये हैं हुकूक। फरमाया कि जानवरों के भी हुकूक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किए हैं।
یہ تھا آمد مصطفیٰ کا مقصد۔ وہ لوگ کہ جن کے اندر انسانیت نہ تھی، انسان آپس میں اس قدر ٹکرا رہے تھے کہ حیوانیت بھی پریشان تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں آ کے ایسے حقوق ادا کیے کہ انسان کے حقوق آپس کے تو بعد کی بات، جانوروں کے بھی حقوق ادا فرما دیے۔ آمد مصطفیٰ کا مقصد یہ تھا، فرمایا معاف کرو، درگزر کرو، پیار محبت دو۔ اگر کل 12 ربیع الاول اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے خاص، کل میں اور آپ میلاد کی خوشیاں مناتے رہیں، مرحبا کے نعرے تو لگاتے رہیں، شیریں تقسیم کرتے رہیں، لنگر تقسیم کرتے رہیں، اور جلد سے جلوس کے اندر شامل ہوتے رہیں، بڑے بڑے پروگرام کرتے رہیں، محفل ثناخوانی کرتے رہیں، خطابات سنتے رہیں، لیکن میرا اور آپ کا اپنے سگے بھائی کے ساتھ بول چال نہ ہو، آمد مصطفیٰ کا مقصد فوت ہو گیا۔ میرا اور آپ کا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ نہیں ہے، آمد مصطفیٰ کا مقصد فوت ہو گیا۔ میرا اور آپ کا تعلق قریبی ہمسایوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، حسن اخلاق نہیں ہے، تو آمد مصطفیٰ کا مقصد ہماری زندگی میں فوت ہو گیا۔ آمد مصطفیٰ کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے ٹوٹے ہوں کو جوڑنا ہے، ہم نے صلح کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، تصادم ٹکراؤ کو دور کرنا ہے، پیار محبت دینی ہے، معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، یہ مقصد تھا آمد مصطفیٰ کا۔ اب اس وقت میں اور آپ جتنا بھی حضرات موجود ہیں یا آن کیمرہ جو بھی سنیں گے، اگر میں اور آپ آمد مصطفیٰ کی خوشی بنانا چاہتے ہیں اور میلاد مصطفیٰ کو مانتے ہیں، تو پھر ہم نے ان رشتوں کو سینے سے لگانا ہے جو رشتے کئی عرصے سے ہم سے دور ہیں، جن کے ساتھ ہماری بول چال نہیں ہے، چاہے وہ قصور انہی کا ہے، پھر بھی میں نے اور آپ نے درگزر کرنے، بولنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ تھا آمد مصطفیٰ کا بنیادی پہلا مقصد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی آپ نے ایسی درگزر کی، معاف کرنے کی مثالیں قائم کی کہ پوری دنیا کی عقل حیران ہے۔ آتا ہے نا روایت کے اندر، ایک دشمن آیا تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے، تو قریب پہنچا تو اس نے کہا کہ اے محمد بتا تجھے کون بچائے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ یہی بات کرنی تھی کہ اس کے جسم پر ایسا رعب دبدبا طاری ہوا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی۔ جو ہی نیچے گری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی۔ تلوار اٹھانے کے بعد حق تو بنتا تھا کہ فی الفور وہ جانی دشمن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور تھا بھی کافر اور مشرک تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الفور اس کی گردن کو اڑا دیتے۔ تلوار ہاتھ میں تھی، طاقت بھی تھی، اور جانی دشمن بھی تھا، اسلام کا اور جان کا ہر حوالے سے دشمن تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس کو معاف فرما دیا۔ اور ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے قسمیں اٹھا رکھی ہوتی ہیں، اور پھر ہمارے ہاں ہوتے ہیں کئی ساتھی ایسے بزرگ، وہ ایک یعنی فخریہ طور پہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بندے کے ساتھ ہم 5ویں کی کلاس میں پڑھتے تھے، اس دور میں میرا اور ان کا جھگڑا ہوا تھا، آج 35 سال ہو گئے، آج تک میں نے اس کے ساتھ ہمارا بول چال نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، فخری انداز میں یہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ بھائی کے ساتھ چھوٹا سا جھگڑا ہوا تھا، 10 سال ہو گئے، آج تک میں نے اس کو سلام بھی نہیں کیا۔ کمال کر دیا تو نے۔ آمد مصطفیٰ کا مطلب یہی تھا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو روٹھوں کو منانے کے لیے آئے ہیں، توڑوں کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں سن لو یہ میرا پیغام، دو بھائیوں کا آپس میں لین دین کی وجہ سے اگر جھگڑا ہونے لگا، پراپرٹی اور وراثت کی تقسیم کے حوالے سے جھگڑا ہونے لگا، تو ایک بھائی نے صرف اپنے بھائی سے تعلق ٹوٹ جانے کی وجہ سے اپنا حق چھوڑ دیا کہ میرا سگا بھائی ہے، تعلق ٹوٹ جائے گا، لہٰذا میں اپنا حق نہیں لیتا، خاموش ہو گیا۔ بھائی کے ساتھ اس تعلق کو ٹوٹ جانے کے ڈر کی وجہ سے حق چھوڑ دیا، بھائی سے تعلق قائم رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں محمد یہ اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ یہ تھا آمد مصطفیٰ کا مقصد، ٹوٹوں کو جوڑنا، پیار محبت دینا، قریب کرنا، رشتوں کو سینے سے لگانا، پیار محبت دینا، یہ مقصد مصطفیٰ تھا آمد۔ میں نے اور آپ نے یہی کرنا ہے۔ بڑا میلاد یہی ہے کہ ہم ٹوٹوں کو جوڑیں، قریبی ہمسایوں کے قریب ہوں، پیار محبت دیں، عفو و درگزر کا وصف اپنے اندر پیدا کریں، معاف کرنا سیکھیں۔ اگر اس ماہ مقدس کے اندر یہ کل 12 ربیع الاول کی خوشی منا رہے ہیں، لیکن ہمارے ٹوٹے ہوئے رشتے ابھی تک ان کے ساتھ ہم نے تعلق نہیں جوڑا، تو پھر مت امید رکھیں کہ ہم
آمد مصطفیٰ پر خوشی کے کچھ اپنا اظہار کر لیں گے اس طرح کے معاملات کر کے، اور ہم جنت کے مالک بین بیٹھیں گے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ آمد مصطفیٰ کا بنیادی مقصد دیکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے، کیا مطلب تھا؟ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد فوت ہو گیا ہماری زندگی میں، ہم نے اور خوشیوں کے اظہار کرتے رہے، اور ان اظہارات کی وجہ سے ہم جنت کے مالک بن بیٹھے نہ میرے بھائی۔ حقیقت کی طرف ہم نے دیکھنا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے اس وقت کہیں کوئی ہمارے اندر، ہم اپنے گریبان میں جھانک کے کہ میرا کون سا رشتہ ہے جو روٹھا ہوا ہے، کب سے روٹھا ہوا ہے، کیوں روٹھا ہوا ہے، وہ وجہ کیا تھی، جو بھی تھی اس کو دفن کر دیں، معاف کریں، درگزر کریں، صلح کریں۔ کل کا بہترین میلاد میرا اور آپ کا یہ ہوگا، آمد مصطفیٰ کی بہترین خوشی یہ ہوگی کہ میں اور آپ اپنے روٹھے ہوں کو جا کے ہم نے منانا ہے، تحفے طائف دینے ہیں، وہ سگے بھائیاں رو پڑے جا کے، ایک دوسرے سے معافی مانگے، سینے سے لگائیں۔ اگر ماں باپ روٹے ہوئے تو اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی قریبی ہمسایوں کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا، کل کے دن ہم نے ان کے ساتھ صلح کرنی ہے، جا کے تحفے تحائف دینے، اچھے اچھے کھانے بنائیں، ان کے گھروں میں جا کے دیں اور معذرت کریں، قصور اگر چوں نہیں کا ہے۔ یہ ہے بہترین طریقہ اور آمد مصطفیٰ کا بنیادی مقصد، حسن اخلاق۔ انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب ہم نے آپ کو بہت اوصاف عطا کیے، لیکن جو آپ کا اخلاق کمال کا ہے، یہ رب نے عظیم آپ کو اخلاق عطا کیا ہے، تو اس کو میں نے اور آپ نے اپنانا ہے۔ کل کا دن میرا اور آپ کا ایسا دن ہے، ہم صحیح معنی امت محمدیہ کے ایک فرد بن جائیں، سر جھکا لیں۔ میں کہوں نہیں جی میں تو ماشاءاللہ ایک عالم دین ہوں، معاشرے کے اندر تو میری بڑی عزت وقار ہے، بڑے بڑے بزرگ میری باپ سے بھی بڑی عمر رکھنے والے آ کے مجھے جھک کے سلام کرتے ہیں، اور میرے چھوٹے بھائی وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرے اور میں اس کے ساتھ بولوں، یہ انسانیت نہیں ہے، علم یہ نہیں ہے، امت کا انداز یہ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر انسان داخل ہے، مومن مسلمان ہے، آمد مصطفیٰ کی خوشی کر رہا ہے، اور اس کی طبیعت میں یہ تکبرانہ انداز ہے، آمد مصطفیٰ کی خوشی کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو۔ تو میں نے اور آپ نے بنیادی چیز دیکھنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بنیادی مقصد کیا تھا، اس کو اپنانا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم اس ماہ مقدس میں پروگرام بھی بہت ہوتے رہتے ہیں، مختلف علماء کو سنتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ عمل نہیں کرتے، بس وہ ذوقیہ طور پہ سنتے ہیں۔ آواز کیسی تھی، انداز کیسا تھا، لہجہ کیسا تھا، کیا الفاظ تھے، کیسا جذبہ جنون تھا، کس طرح وہ سٹیج پہ اچھل رہا تھا، کیسا طریقہ تھا، اس میں پھر مختلف تبصرے ہوں گے، مزہ آیا کہ نہ آیا۔ کاش کہ ہم مزہ لینے کے لیے نہیں، عمل کے لیے کچھ علماء کو بھی سن لیتے نا، تو ہماری زندگیاں خوبصورت ہو جاتی۔ اللہ پاک مخلصاً انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی